शहर की रंगीन रातें पार्ट 2। उस लड़की का काम तो तुमने उतार दिया है। तो अशरफ हंसने लगा, कहने लगा ये भी कोई पूछने की बात है। एक दफ़ा थोड़ी कई दफ़ा किया है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। ये सुन के तो मैं पागल ही हो गया। फिर मैंने उसे कहा, यार मेरा तो एक काम कर, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मैंने भी उसके साथ करना है। अशरफ कहने लगा, इसमें क्या मसला है, तुम्हें तरीका मैं बता देता हूँ, तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा, बताओ फिर। अशरफ कहने लगा, वो लड़की वैसे भी बहुत लालची है, तुम उसे 5,000 रुपये दे देना खर्चे के नाम पे, क्योंकि वो गरीब भी है, उसका मियाँ इतना अच्छा कमाता नहीं है, तो लड़की खुद ही तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। फिर मैंने कहा, अशरफ अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी अभी तो कराची आया हूँ, काम करूँगा तो फिर। मैंने कहा, अशरफ तू उसे मेरी सिफारिश करना कि वो मेरा भी काम करे। फिर अशरफ कहने लगा, यार वो असल में है घरेलू लड़की, इस तरह वो मानेगी नहीं, उसे खुद ही तुम्हें फंसाना पड़ेगा, वो फंस बहुत आसानी से जाती है, ये मुझे पता है। और हाँ, पूरी बिल्डिंग को पता है, जो मालिक मकान है ना, उसके साथ भी वो सेट है। फिर मैंने कहा, यार अशरफ अभी तो इतने पैसे नहीं हैं। फिर अशरफ कहने लगा, चलो मेरे पास एक और तरकीब भी है। मैंने कहा, वो क्या, जल्दी बता। वो कहने लगा कि रात को मगरिब के बाद तो उसका शौहर आ जाता है, रात को मिलना तो बहुत मुश्किल है, और दिन में दोपहर में सब काम पे होते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता। वो चुपके से मेरे घर आ जाती है और मैं उसके साथ वो वाला खेल खेल लेता हूँ। तो कल हम ऐसा करते हैं कि कल मैं काम पे नहीं जाऊँगा, उसे मैं बुला लूँगा, और तू यहाँ पे नीचे होटल पे बैठ जाना। फिर ठीक 10 मिनट बाद मैं मेन दरवाज़ा हल्का सा खोल दूँगा, और फिर तुम एकदम अंदर घुस आना। इस तरह मेरा भरम भी रह जाएगा उस लड़की के सामने। मैं बोलूँगा, मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आया है, तो आती उस लड़की पे गुस्से करना शुरू हो जाना कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं सबको बुला रहा हूँ। वो लड़की डर जाएगी, तो इस तरह तुम्हारा काम कर देगी। वरना यूसुफ, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन वो इतना जल्दी मानेगी नहीं, फिर भी तुम्हें टाइम लगेगा। वो तुमसे 25-30 हज़ार पहले खाएगी, उसके बाद वो नीचे जाएगी। फिर मैंने कहा, हाँ यार ये तरकीब मुझे बहुत पसंद आई, इसी तरह ही करते हैं। हम यही बातें कर रहे थे कि मेरी चाची के मोबाइल नंबर से फ़ोन आया। मैंने कॉल रिसीव की तो मेरी बहन सना का था। फिर मेरी बहन मुझसे खैर खैरियत पूछने लगी। मैंने उसे बताया कि मेरा दोस्त है अशरफ, वो भी अशरफ को जानती थी, क्योंकि हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो मेरी बहन कहने लगी, ज़रा अशरफ से बात करवाना। फिर मैंने फ़ोन अशरफ को दे दिया। फिर मेरी बहन उससे कहने लगी, अशरफ तो मेरे भाई का ख्याल रखना, ये पहली दफ़ा कराची आया है, तो इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर अशरफ उसको कहने लगा, नहीं नहीं सना जी, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका भाई हमारा भाई है। मुझे कुछ अशरफ की बातों से शक पड़ा कि शायद उसने मेरी बहन को पहले से ही सेट किया हुआ है, लेकिन मैं मजबूर था। मैं खामोश होकर बैठा रहा। फिर अशरफ उसे इधर उधर की बातें करता रहा, और मेरी बहन भी उसे फ्री होकर बातें करती रही। फिर अशरफ उससे पूछने लगा कि अब आप कब आ रही हैं। फिर मेरी बहन कहने लगी, पहले मेरे भाई की नौकरी लग जाए, कोई अच्छा सा काम लग जाए, तो थोड़ी आमदन हो तो मैं भी आ जाऊंगी। ये सुन के मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैंने अपनी बहन को कहा था कि मेरा जब काम लग जाएगा मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगा।
میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتی، اسے میں بلاؤں گا، لیکن وہ تو پہلے سے ہی پلاننگ کر کے بیٹھی تھی۔ اب یہ موقع ٹھیک نہیں تھا کہ میں اشرف سے اس بارے میں پوچھتا، کیونکہ کراچی میں میرا اس کے علاوہ اور کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اشرف کی اور میری بہن کی پہلے سے کوئی نہ کوئی سیٹنگ تو ضرور تھی۔ میرا اشرف نے فون بند کیا اور موبائل مجھے دے دیا۔ مجھے کہا، یوسف گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے، تم نے فریج میں دیکھا تو ہے نا؟ وہ گھر والا کھانا کھاؤ گے یا ہم ہوٹل سے لے لیں؟ میں نے کہا، یار اشرف میں گھر والا ہی کھا لوں گا، کوئی بات نہیں۔ پھر مجھ سے اشرف پوچھنے لگا، یار یوسف ویسے تم نے سوچا کیا ہے؟ تم یہاں پہ کیا کام کرو گے؟ میں نے اسے کہا، یار مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو تمہارے آسرے آیا تھا، بس دیکھو کوئی اچھا سا کام مجھے جو بھی میرے لائق ملے مجھے لگوا دو۔ میں بہت پریشان ہوں، لاہور میں نے بہت کام ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے کام نہیں ملا۔ پھر اشرف کہنے لگا، یار تو ایک کام کرنا، میرے ساتھ آ جا، الیکٹریشین کا کام بہت اچھا ہے، میں مہینے کے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کما لیتا ہوں، میں گھر بھی پیسے بھیج دیتا ہوں، اور یہاں پہ بھی دیکھو عیاشی سے رہتا ہوں، اکیلے گھر میں رہتا ہوں، ورنہ جو بھی یہاں پہ بیچلر رہتے ہیں وہ 4 5 لوگ مل کے رہتے ہیں۔ میں کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، تو میرا بچپن کا دوست ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ پھر میں نے کہا، یار اشرف مجھے تو الیکٹریشین کا کام کرنا بھی نہیں آتا، میں کیسے کروں گا؟ پھر وہ مجھے کہنے لگا، یار تو بے فکر ہو جا، میں تجھے 3 مہینے میں کاریگر بنا دوں گا۔ پھر میں نے کہا، یار اشرف 3 مہینے میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو اشرف کہنے لگا، یار تو بے فکر ہو جا، میں روز کے تجھے 1000 روپے دے دیا کروں گا، رہنا تو نے ویسے بھی میرے ساتھ ہے، کھانا بھی ہم مل کے کھا لیا کریں گے، وہ 1000 روپے تو اپنے گھر بھیج دینا، اور میں ساتھ ساتھ تجھے کام بھی سکھاتا رہوں گا۔ یہ سن کے میں خوش ہو گیا، میں بھی تو یہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اشرف، صبح سے تو مجھے اپنے ساتھ کام پہ لے جا، لیکن ایک بات ہے، پہلے اس لڑکی کا کام کر، کیونکہ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرے دل و ذہن پہ چھائی ہوئی ہے، جب تک میں اس کا کام نہیں کروں گا مجھے بالکل سکون نہیں ملنے والا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، یار یہ تو کام بہت بڑا ہے، اس کے لیے تو کل چھٹی کرنی پڑے گی، اور مجھے آج ہی جا کے اس کو بولنا پڑے گا کہ میں کل چھٹی کر رہا ہوں، وہ تیار رہے۔ میں نے کہا، یار اشرف کوئی بات نہیں، کل کے لیے چھٹی کر لے، پرسوں سے ہم کام پہ لگ جائیں گے۔ پھر اشرف مجھے کہنے لگا، یار تمہاری بہن ثنا کہہ رہی تھی کہ وہ بھی کراچی آنا چاہتی ہے، یار اگر وہ آنا چاہتی ہے تو تم اسے بلا لو، اگر تمہاری بہن یہاں پہ آ جائے گی تو ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا، ہمارے گھر کے کام کر دے گی، جیسے کھانا بنانا ہو گیا، کپڑے دھونا یا صفائی ستھرائی، ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا، یار ان کاموں میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اشرف کہنے لگا، یار اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو میں کل تمہیں 20,000 روپے دے دیتا ہوں، تم اپنی بہن کو بلا لو، وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کی اچھی سی نوکری لگ جائے گی تو میں بھی آ جاؤں گی، اب تمہاری نوکری تو سمجھو لگ گئی، وہ بھی بہت اچھی، خود کا کام ہے۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ اشرف ایسا کیوں بول رہا تھا، اب وہ میری بہن کے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن میں اس کو کچھ بول بھی تو نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں اشرف سوچا تو کچھ میں نے بھی یہی ہے، لیکن میں کام 1-2 دن کر کے دیکھوں گا، الیکٹریشین کا شاید مجھ سے نہ ہو یا مجھے مشکل لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بہن کو بلا لوں وہ بھی یہاں پہ آ کے پھنس جائے۔ پھر اشرف کہنے لگا، ارے نہیں، یہ تو بالکل ہلکا سا کام ہے، اس کام میں تو مزہ آتا ہے، سارا دن گپ شپ ہوتی رہتی ہے اور کام کا کام بھی ہوتا ہے۔
میں نے کہا ہاں اشرف تو ٹھیک بول رہا ہے، میں کل ہی ثنا سے بات کر لوں گا۔ دیکھو پہلے مجھے 1-2 دن کام کرنے تو دو، وہ آنے کے لیے ویسے بھی بےتاب ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں یار، ویسے بھی تمہارے امی اور ابو انتقال کر گئے ہیں، چاچی چاچا کے گھر کون رہتا ہے؟ وہ تمہیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیں گے، وہ تو اپنے بیٹے کو لگائیں گے نا کام پہ۔ میں نے کہا ہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ میں یہاں پہ سیٹ ہو جاؤں گا تو میں پھر اس کو بلا لوں گا۔ پھر اتنے میں پتہ ہی نہیں چلا، باتوں باتوں میں رات کے 10 بھی بج چکے۔ پھر اشرف کہنے لگا چلو یار گھر چلتے ہیں۔ ہم گھر آئے تو اشرف کے گھر پہ ایک پرانا سا ٹی وی بھی تھا۔ اشرف نے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور میں وہیں جا کے تھوڑی دیر آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ پھر مجھے اشرف کہنے لگا یار یوسف اب تو جا کے سو جا، پھر صبح کام پہ چلنا ہے۔ میں نے کہا یار اشرف کام پہ نہیں جانا، میں نے ابھی تو تمہیں بتایا تھا کہ کل وہ والا کام کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں ہاں یار میں بھول گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یار کوئی تمہارے پاس فلم وغیرہ پڑی ہوئی ہے، میں ٹی وی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں USB لگا لو، اس میں دیکھو کوئی ہوگی۔ میں نے USB لگائی تو اس میں 10-12 انڈین مووی پڑی ہوئی تھی۔ پھر میں نے لگا کے دیکھا۔ پھر اشرف کہنے لگا یار تھوڑی سی آواز کم کر دے، میں سونے لگا ہوں۔ کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا تو وہ سو گیا، لیکن میرے دل و ذہن پہ وہ لڑکی گھومتی رہی۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کل اس کے ساتھ ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ یہی سوچ سوچ کر اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی وہ مووی اچھی لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بھی بج چکے۔ کب میری آنکھ لگی پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری آنکھ صبح دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلی۔ میں نے جا کے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی لڑکی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آج اس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، شاید وہ ابھی ابھی نہا کے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتہ تھا، 2-3 پراٹھے تھے۔ اس نے مجھے دیا، کہا اشرف سو رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں وہ ابھی تک سو رہا ہے، اصل میں آج کام پہ نہیں جانا۔ تو کہنے لگی ہاں مجھے اس نے بتا دیا تھا کہ آج اس کی چھٹی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آج میرا کام ہونے والا ہے اور میں دل میں بہت خوش بھی تھا۔ وہ ناشتہ لے آیا، میں نے ٹیبل پہ رکھا اور میں نے اشرف کو اٹھایا۔ میں نے کہا یار اشرف تیری بندی نے تیرے لیے ناشتہ بھجوایا ہے، اٹھ جا۔ پھر وہ اٹھا، ہاتھ منہ دھو کے آیا اور ہم دونوں نے ناشتہ کیا جو کہ بہت ہی زبردست بنا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں پھر دروازہ بجا۔ اشرف کہنے لگا جا یوسف وہی لڑکی ہوگی، چائے لے کر آئی ہوگی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو واقعی وہی لڑکی، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 2 کپ چائے کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ چائے لے آیا۔ میں بہت حیران تھا کیونکہ رات میں اشرف کے ساتھ تھا، تو اشرف نے کب اس لڑکی کو بتا دیا تھا کہ آج وہ چھٹی کرے گا کہ وہ ناشتہ بھجوا دے۔ میں نے آ کے اشرف سے پوچھا، میں نے کہا یار کل تو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پھر ہم سو گئے تھے، تو نے کب اس لڑکی کو بول دیا تھا کہ آج تیری چھٹی ہے؟ پھر وہ کہنے لگا بس یہی تو سیکرٹ ہوتا ہے ہمارا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارا پیغام بھی پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا یار پھر بھی۔ وہ کہنے لگا یار اصل میں اس کا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ جب بھی تمہاری چھٹی ہو 1 دن پہلے مجھے میسج کر کے بتا دیا کرو اس کے شوہر کے نمبر پر، وہ دیکھ لے گی تو وہ پڑھ کے ڈیلیٹ کر دے گی۔ جب ہم کل ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اسے اسی ٹائم میسج کر کے بتا دیا تھا کہ کل تم تیار رہنا۔ میں نے کہا واہ یار تو بڑا ذہین انسان ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا یار یوسف تو 1 بجے نیچے چلے جانا،
وہ لڑکی آئے گی تو میں اسے بولوں گا کہ تم سائٹ پہ کام کر رہے ہو، اور جب میں تجھے میسج چھوڑوں تو تم ایک دم اندر آ جانا اور اس لڑکی پہ غصہ کرنے لگنا۔ اس طرح تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ اگر وہ تمہیں بولے نا کہ کل یا پرسوں تو بالکل نہیں ماننا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں دل میں خوش تھا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے۔ شکریہ۔